बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूं। नाजरीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा दिलेराना फैसला सामने आया है और उस फैसले पर जितनी भी उसकी दाद दी जाए या उसको खराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है। इस दौरे पूर आशोब में इस किस्म का फैसला जो है, मैं समझता हूँ एक ठंडी हवा का झोंका है। पाकिस्तान में वो लोग जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, जो आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, उनके लिए ये फैसला बड़ा खुशाइंद है। उसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक फैसला आया है। वो फैसला क्या है उस पर भी आपसे बात करते हैं, लेकिन वो फैसला मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में वो लोग जो खसूसन बुनियादी कवानीन और बुनियादी इंसानी हकूक के हवाले से एक अपना मौकफ रखते हैं वाजे, मैं समझता हूँ उनको इस फैसले से मायूसी हुई है। उस पर भी आपसे बात करते हैं। उसके साथ साथ परवेज इलाही साहब के केस में भी आज एक बड़ा फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उस पर भी आपसे बात करते हैं। और उसके साथ साथ नाजरीन, अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो इस वक्त निगरान वजीर आजम है, उनको अभी से नवाजने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। वो क्या है उस पर भी आपसे बात करते हैं। पहले बात ये करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज क्या हुआ। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम रहनुमा शंदाना गुलजार और शहरियार अफरीदी साहब का जो है वो केस जेर समाअत था। तो उनको बुनियादी तौर पर नज़रबंद किया गया था। 3 MPO का एक ऑर्डर था जिसमें उनको नज़रबंद किया गया था। बुनियादी तौर पर वो जो ऑर्डर होता है वो डिप्टी कमिश्नर जो है मुतलका ज़िला के, उनकी जानिब से जारी किया जाता है और किसी भी शख्स को 30 दिन के लिए, 90 दिन के लिए उसमें नज़रबंद कर दिया जाता है बगैर किसी FIR के और बगैर उस पर कोई इल्ज़ाम लगाए, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सरमाइजेज एंड कंजेक्चर। तो आज जब ये केस जेर समाअत था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार अफरीदी साहब और शंदाना गुलजार, उनकी जो नज़रबंदी का ऑर्डर था वो मुअत्तल कर दिया कोर्ट ने और उन्हें घर जाने की इजाज़त दे दी। अब कोर्ट में क्या हुआ, जब ये इस कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये समाअत जो है वो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने की, उस पर शहरियार अफरीदी साहब जो है वो अपने वकील शेर अफजल मरवत साहब के हमरा जो है वो अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत शहरियार अफरीदी साहब जो है वो कुरान पाक का नुस्खा उन्होंने उठाया हुआ था और वो रोस्टम पर आ गए। तो जब जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो थे, उन्होंने भी डिप्टी कमिश्नर को रोस्टम पर बुला लिया और फिर जब उनसे सवालात किए, डिप्टी कमिश्नर ने अदालत को बताया कि 9 मई के वाकयात सबके सामने हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक शहरियार अफरीदी ने इश्तियाल फैलाया। शहरियार अफरीदी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पर हमले की मंसूबाबंदी में मुलव्वस होने की भी इतलात हैं। अदलिया के खिलाफ मुहिम में भी इनका नाम आया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने फिर उनसे पूछा कि जेल में होने के बावजूद उन्होंने लोगों को कैसे इश्तिहाल दिलाया। तो फिर डिप्टी कमिश्नर ने इस सवाल के जवाब में कहा कि जी, हमारी जो आंखें और कान जो हैं वो तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं। तो फिर कोर्ट ने SHO भी वहां मौजूद थे, उनसे सवाल किया कि शहरियार अफरीदी की प्लानिंग की आपके पास क्या मालूमात थी, जिस पर SHO ने बताया कि उस वक्त वहां में SHO नहीं था, किसी और के पास चार्ज था। तो फिर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा इस बात पर आपकी जान जो है वो छूट गई है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने फिर कोर्ट में यह भी सवाल किया कि शहरियार अफरीदी की गिरफ्तारी के वक्त DPO कौन था, जिस पर मुतलका DPO रोस्टम पर आ गए। और फिर जस्टिस साहब ने उनसे भी पूछा कि आपके पास क्या इंफॉर्मेशन थी शहरियार अफरीदी की प्लानिंग से मुतल्लिक। तो DPO ने बताया कि जी, मैं उस वक्त छुट्टी पर गया हुआ था। तो फिर डिप्टी कमिश्नर से पूछा गया कि जी, आपने शो काज नोटिस का जवाब फाइल किया है। तो उन्होंने कहा कि जी, मैंने तहरीरी जवाब जो है वो फाइल करा दिया। तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने फिर ये भी पूछा कि 8 मई को क्या हो रहा था इस्लामाबाद में, क्या आपने उस मुतल्लिक पूछा। इन रिपोर्ट्स की रोशनी में आपने भी अपना माइंड अप्लाई करना होता है। पुलिस हुकाम बताएं कि 8 मई को क्या सूरत हाल थी इस्लामाबाद में। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान अदालत में पेश हुए और बताया कि जी, वाकया होने से कबल खदशात की बुनियाद पर कार्रवाई की जाती है। हमने ये कार्रवाइयां अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए की थी। तो फिर इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिप्टी कमिश्नर जो हैं उन पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला कर लिया उन्होंने। और फिर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने ये रिमार्क्स भी दिए कि जी, स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट तो महज एक मजाक है, वो नोटिफिकेशन कहाँ है जिस पर शहरियार अफरीदी की गिरफ्तारी की इजाजत दी गई। SSP के जो वकील थे ताहिर काजम, उन्होंने अदालत को बताया कि जी, पहला MP ऑर्डर कलअदम करार देने की वजूहात मुख्तलिफ थी। अदालत ने कहा कि नजरबंदी अहकामात बाद में जारी हुए और गिरफ्तार पहले किया गया। थ्रेट अलर्ट्स पर कार्रवाई खदशात की बुनियाद पर ही की जाती है। तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा कि अदालत ऑर्डर कलअदम करार देती है और फिर
نیا آرڈر جو ہے وہ ایم پی او کا آرڈر آ جاتا ہے۔ تو ایس ایس پی آپریشن کا جواب بھی انہوں نے غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے کہا کہ جی ان پر بھی فرد جرم عائد کی جائے گی، یعنی توہین عدالت کی کارروائی جو ہے ایس ایس پی آپریشن کے خلاف بھی کی جائے گی۔ تو پھر ان سے یہ بھی پوچھا کہ جی شہریار افریدی سے اڈیالہ جیل میں کس کس نے ملاقات کی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل سپرنٹینڈنٹ سے بھی اس کی تفصیل جو ہے وہ طلب کر لی ہے۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے جواب کو غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ سنایا، اور پھر یہ بھی کہا کہ جی ڈپٹی کمشنر اسلام آباد پر چارج فریم کیا جائے گا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی افریدی صاحب، اب یہ سوال جو ہے وہ شہریار افریدی صاحب سے ہو رہا ہے کہ جی افریدی صاحب آپ کا کوئی گھر ہے اسلام آباد میں؟ تو جس پر شہریار افریدی صاحب نے کہا کہ جی میرا گھر موجود ہے اسلام آباد ہائی کورٹ اسلام آباد میں، تو پھر انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، متعلقہ جو مجسٹریٹ ہیں ان کا ایم پی آرڈر معطل کیا جاتا ہے اور انہیں گھر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ اور آخری خبر آنے تک جو شہریار افریدی صاحب ہیں وہ پھر پولیس کی زیر نگرانی یا اسکارٹ کرتے ہوئے پولیس جو ہے وہ انہیں ان کے گھر جو ہے وہ لے کے جا رہی تھی۔ تو آج یہ جو کچھ ہوا ہے پاکستان میں، آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اور یہ عدالتیں بھی سب کچھ دیکھ رہی ہیں، تو یہ فیصلہ جو ہے میں سمجھتا ہوں بڑا خوش آئند ہے، اور اس قسم کے فیصلے کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور بڑا میں سمجھتا ہوں کہ افسوسناک فیصلہ آیا ہے۔ وہ افسوسناک فیصلہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ چونکہ پنجاب میں بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان کے نظر بندی کے احکامات جاری کیے گئے تھے، تو لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے یہ پابند کر دیا تھا پاکستان میں پنجاب حکومت کو کہ ہائی کورٹ کی اجازت کے بغیر کسی کا نظر بندی کا آرڈر جو ہے وہ جاری نہیں کیا جائے گا۔ تو پنجاب حکومت نے اس آرڈر کو اسیل کیا، تو آج 3 ایم پی او کی نظر بندی کے خلاف جو پیشگی عدالتی اجازت کی پابندی کا سنگل بینچ کا فیصلہ تھا، اس فیصلے کو معطل کر دیا گیا۔ تو اس سے جو 57 لوگ پاکستان تحریک انصاف کے مختلف جیلوں میں تھے ان کی رہائی جو ہے وہ بھی اب لٹک گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کو اب کسی بھی شخص کو گرفتار کرنے اور اس کی نظر بندی کے احکامات جاری کرنے کا جو اختیار تھا وہ بحال ہو گیا۔ جسٹس جواد حسن اور جسٹس مرزا وقاص رؤف پر مشتمل ڈویژن بینچ نے یہ فیصلہ معطل کیا ہے، اور ڈویژن بینچ نے پھر فریقین کو نوٹس بھی کر دیا، 2 ہفتوں میں اس کا جواب بھی طلب کر لیا گیا، لیکن بنیادی طور پر وہ احکامات جو گورا دے کے گیا تھا ڈپٹی کمشنر کو، وہ احکامات اب ڈپٹی کمشنر کے بحال ہو گئے ہیں۔ وہ تمام تر لوگ جو یہ سمجھ رہے تھے اس فیصلے کے آنے کے بعد کہ نظر بندی کا جو قانون ہے وہ اس طرح اپلائی نہیں کیا جائے گا جس طرح پہلے اپلائی کیا جا رہا تھا، تو ان کو یقیناً اس فیصلے سے مایوسی ہوئی ہے۔ اور ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہے اس نے بہرحال پاکستان میں وہ لوگ جو رول آف لا اور قانون کی بات کرتے ہیں ان کو مایوس کیا ہے۔ امید یہی ہے کہ وہ جو فیصلہ ہے اس کو بحال رکھا جائے گا۔ پاکستان میں کسی بھی عہدے کو، آپ کو پتہ ہے کہ شتر بے مہار اگر چھوڑیں گے تو جو اس کے نتائج ہیں وہی سامنے آئیں گے جو پاکستان میں اس وقت آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین چودھری پرویز الہی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ گرفتار ہے، تو ان کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا تھا، اور ان کی گرفتاری کے خلاف جو ہے وہ پھر معاملہ سپریم کورٹ میں بھی گیا، تو آج سپریم کورٹ میں ان کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے لاہور ہائی کورٹ کو چودھری پرویز الہی کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا، اور یہ بھی کہا کہ اگر آئندہ سماعت پر چودھری پرویز الہی صاحب کی گرفتاری کا فیصلہ نہیں ہوتا تو رہائی کا حکم جو ہے وہ بحال ہو جائے گا۔ یہ بڑے ہومیوپیتھک اور اسٹیریو ٹائپ آرڈرز ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان یا ہائی کورٹ میں سمجھتا ہوں جتنی بڑی یہ عدالتیں ہیں، یہاں ججز کو چاہیے کہ اگر ان کے پاس جو کیس زیر سماعت ہے اس میں بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کی گئی ہے، تو اس پہ پھر سپیکنگ آرڈر آنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جی وہ کورٹ ایسا کرے گی تو پھر اس کورٹ کا آرڈر بحال ہو جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے جو فیصلے ہیں یہ قانون کے ساتھ بھی مذاق ہیں، اور اس نظام انصاف پر لوگوں کا جو عدم اعتماد ہے اس کی بڑی وجہ بھی اس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر چودھری پرویز الہی صاحب کی گرفتاری درست تھی تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہہ دینا چاہیے کہ جی یہ گرفتاری درست ہے، اور چودھری پرویز الہی جو ہے وہ قانون کے مطابق ضمانت اپلائی کریں، اگر ان کا کیس ضمانت کا ہوا تو ان کو ضمانت مل جائے گی۔ لیکن
اگر ان کا کیس ضمانت کا نہیں ہوتا تو پھر ان کو رہائی جو ہے وہ ضمانت پر نہیں ملے گی. لیکن یہ کہنا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کرے یا لاہور کرے اور اگر انہوں نے نہیں کیا تو پھر ان کی رہائی کا حکم جو ہے وہ بحال ہو جائے گا، تو یہ لوگوں کو لٹکا دیا جاتا ہے اور اداروں کو پھر اپنی منمانی کرنے کا موقع جو ہے وہ مل جاتا ہے. تو بہرحال چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے وہ یقیناً ان کے ساتھ جو ان کی عمر ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا، ریاستی ادارے جو ہے وہ مکمل بدماشی کر رہے ہیں ان کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ابھی ہمارے جو نگران وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب، بمشکل انہوں نے اپنے عہدے کا چارج لیا. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ 14 اگست کو یہ سارا سلسلہ ہوا تھا، تو ابھی اتنے زیادہ دن نہیں ہوئے، لیکن انہیں نوازنے کا فیصلہ جو ہے وہ کر لیا گیا ہے. اور وہ بڑی خبر آئی ہے، وہ بڑی خبر یہ ہے کہ جی یہ نگران وزیر اعظم انوار الحق صاحب اور ان کے بیٹے کے خلاف کرپشن کے کیس میں جو تحقیقات ہے ان کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. نیب کوئٹہ نے انکوائری بند کرنے کی سمری جو ہے وہ چیئرمین نیب کو ارسال کر دی ہے. نیب کوئٹہ نے ڈی جی آپریشنز کی ہدایت پر انکوائری بند کرنے کی سفارش کی ہے. نیب کوئٹہ نے 2020 یعنی 2020 میں انوار الحق کاکڑ اور ان کے بیٹے کے خلاف انکوائری شروع کی تھی، اور انوار الحق کاکڑ اور ان کے بیٹے پر جو وائس آف بلوچستان این جی او کے ذریعے کرپشن کا الزام تھا، اس میں بڑے ایک وسیع پیمانے پر کرپشن کی گئی تھی. اور اس میں نیب نے بلوچستان ریونیو اتھارٹی اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اور دیگر جو متعلقہ ادارے ہیں ان سے ریکارڈ بھی حاصل کیا تھا. اور پہلے جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو انوار اللہ کاکڑ صاحب ہیں اور ان کا جو بیٹے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ نیب ریفرنس بنایا جائے گا اور ان کو اس کے مطابق شاید جیل بھی بھیجا جائے گا. لیکن ایک مخصوص ادارے کے منظور نظر ہونے کے وجہ سے انوار الحق کاکڑ صاحب کو جو ہے وہ رعایت دے دی گئی ہے، اور اب ان کے خلاف وہ ساری جو کرپشن تھی وہ جائز بھی ہو گئی ہے، حلال ہو گئی ہے، اور ان کے خلاف تحقیقات جو ہے وہ بھی بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں وہ فائل کا مکفو ٹھپ دیا گیا. ناظرین نیب نے جو کچھ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس سے پہلے جب شہباز شریف اور ان کا اتحادی حکومت میں آئے تھے تو وہ تمام کیسز جو اس پی ڈی ایم کے لوگوں کے خلاف تھے، مختلف کرپشن کیسز تھے، کچھ آتے ہی سلسلہ شروع ہو گیا تھا کچھ گواہان کے انتقال کرنے کا، اور پھر اس کے بعد کچھ تفتیشی آفیسر کے تبدیل ہونے کا، پروسیکیوٹرز کے چینج ہونے کا، ججز کے چینج ہونے کا. الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تمام تر کیسز تقریباً پاکستان مسلم لیگ نون اور دیگر پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کے جو خلاف تھے وہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں. نیب میں آپ کو پتہ ہے کہ چیئرمین نیب کو بھی تبدیل کیا گیا تھا، اور چیئرمین نیب کو تبدیل کرنے کی جو ریزن کیا تھی اس کے اوپر بھی میں نے ویڈیو میں اپنی بات کی تھی. تو اب جو موجودہ چیئرمین نیب ہے ان کو لایا جس مقصد کے لیے گیا تھا وہ مقصد جو ہے وہ بہرحال حاصل کر لیا گیا. تو ناظرین پاکستان میں یہ ساری صورتحال بڑی افسوسناک ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں بڑا خطرناک کھیل کھیل رہی ہے. جب ریاستی اداروں پر لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے، لوگوں کو انصاف اور قانون اور آئین یہ ساری چیزیں مذاق لگنے لگیں، تو پھر لوگ جو ہے وہ اپنے فیصلے خود کرنے شروع ہو جاتے ہیں. آج ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے جڑامالہ میں. وہاں کسی مسیحی نوجوان نے مبینہ طور پر قرآن پاک کے اوراق جلائے اور ان کی بے حرمتی کی، تو لوگ جو ہیں اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے اکٹھے ہونے کے بعد گرجا گھروں پر بھی حملے کیے، لوگوں کی املاک جلائیں، لوگوں کے گھروں میں آگ لگائی. یہ ساری چیزیں بڑی افسوسناک ہیں. بالکل پاکستان میں کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہے قانون کی نظر میں کہ لوگ جو ہے وہ خود اکٹھے ہو چلے جائیں، کسی کی عبادت گاہ جلا دیں، کسی کا گھر جلا دیں، یا کسی کو وہ خود سزا دینے کا فیصلہ کر لیں. یقیناً کسی بھی مہذب معاشرے میں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی دی جانی چاہیے. لیکن یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ اس قسم کی صورتحال پیش کیوں آتی ہے. اگر وہاں کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص نے جو ہے وہ جرم کیا ہے اور ان کے جذبات کی، ان کے جو مذہبی عقائد ہیں ان کی بے حرمتی کی ہے، اور لوگوں کو یہ یقین بھی ہو کہ جس شخص نے یہ جرم کیا ہے اس کو قانون کے مطابق سزا ملے گی، تو پھر شاید ایسے افسوسناک واقعات نہ ہوں. لیکن اب چونکہ پاکستان میں اس قسم کے جو واقعات ہیں وہ صرف یہ واقعہ نہیں، اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس میں لوگوں کو قانون کے مطابق جو ہے ان کے کیسز یا ختم کر دیے جاتی ہیں، ان کو سزا نہیں ملتی، تو پھر نتیجہ یہ ہے کہ لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. آج یہ سارا کچھ بہت افسوسناک ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہاں کی جو جڑامالہ کی لوکل ایڈمنسٹریشن ہے
وہ بھی اس میں برابر کی ریسپانسبل ہے. ذمہ داران کے خلاف یقیناً کارروائی ہونی چاہیے. ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.